अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज़ करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई ने ज़ाहिर है कि ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि अब तो जो मुतवसत तबका यानी कि जो मिडिल क्लास है उसको भी अफेक्ट करना शुरू कर दी। ये हुकूमत या इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं आए थे तो वो दावा करते थे कि वो इस्लाहात लाएंगे, उनके जो इक़दामात होंगे गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होगी। और महंगाई के हवाले से जो हमारा इदारा शुमारियात है वो दो तरह के आदाद शुमार जारी करता है, एक हफ्तावार और एक महीने की बुनियाद पर। और अब हुकूमत ये चाह रही है कि ये जो हफ्तावार आदाद शुमार जारी किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से वो ना जारी किए जाएं, क्योंकि उनके ख्याल से इस वजह से काफ़ी लोगों में गम व गुस्सा पाया जाता है जब हर हफ्ते ये पता चलता है कि फ़लाँ जो आइटम है या फ़लाँ जो अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो शहबाज, ये महंगाई को टैकल करने का अब हुकूमत को ये तरीका समझ आया है, क्योंकि मीडिया के ऊपर भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग हुई पार्लियामेंट के अंदर, उसमें सुना है कि मीडिया को काफ़ी आप कह लें कि तनकीद का निशाना बनाया कि वो तो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो तासुर ये है कि अगर किसी जगह पे कुछ बुरा हो रहा है, कुछ मनफी खबर है, तो हुकूमत और हुकूमत चलाने वालों का ख्याल है कि अगर वो खबर आवाम तक ना पहुंचे तो फिर सब कुछ ठीक है। तो क्या इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वीकली बुनियाद पर जारी करते हैं, इसको ना जारी किया जाए तो सब अच्छा हो जाएगा? कामरान, बात मुख्तसर से इतनी सी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लगता है अब घबरा गए हैं। वो जो दूसरों को कहते थे कि घबराए मत, उस घबराहट में उन्होंने 2 नवंबर को गालिबन ऐसा फैसला कर दिया है जो शायद उनकी अपनी भी वो उनकी जो प्रीचिंग करते रहे उसके वो अगेंस्ट है। दूसरा, आपने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का बात की है आपने, देखिए मीडिया के अंदर अगर आप देखें ना, सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है जी कि नेगेटिव स्टोरीज आ रही हैं या बाकी चीज़ें हो रही हैं, वो किधर से आ रही होती हैं? जो आज की नेगेटिव स्टोरी है वो कुछ अरसा के बाद वो प्रैक्टिकली वो रियलिटी हो जाती है। हम जो चीज़ें बता रहे होते हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए और ऐसे नहीं हो रही और ये हो रहा है, कुछ अरसा बाद वही हो जाता है। आपको याद होगा कि वज़ीर ख़जाना जो साबिक थे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उनको जो उनके ऊपर चार्जेस थे फारिग करने के हवाले से, जब उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको सैक किया था तो उसमें महंगाई भी एक वजह बताई गई थी और ये उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात है उनकी ये स्टेटमेंट थी। तो ठीक है, हुकूमत कहती रहे कि महंगाई के हवाले से मीडिया बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है, तो उसका हल उन्होंने ये ढूंढ लिया जी कि अब वो इंडिकेटर ही वो नहीं पब्लिश करना चाहते। इसके ऊपर भी बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले बता दें जो नाजरीन कल नंबर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए हैं उसके मुताबिक 12 नवंबर को जो हफ्ता ख़त्म हुआ है उसके अंदर जो महंगाई की शरह रही है वीकली सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बुनियाद के ऊपर वो 17.4% रही है। इसमें जो सबसे जो मुतवसत तबका है, जिसको आप कह सकते हैं गरीब तरीन तबका, जो बॉटम के 20% लोग होते हैं, उनके लिए महंगाई की ये जो शरह है वो 18.6% रही है। ये SPI बेस्ड इंडिकेटर है, जैसा भी कामरान ने भी कहा कि एक CPI का इंडिकेटर होता है, वो ब्रॉडर होता है, वो दही इलाकों में और शहरों में उसकी रीडिंग ली जाती है माहाना बुनियादों पर। जो SPI है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इसके अंदर 51 आइटम्स होती हैं जो आपके रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया वो इसमें शामिल होती हैं। तो इसके ऊपर जो है हुकूमत अब शायद ये चाह रही है कि इंडिकेटर जितने तेजी से ये खराब हो रहा है तो बेहतर ही है कि इसको वो इसकी रिपोर्टिंग ही बंद कर दें। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि महंगाई कैसे बढ़ रही है। SPI का डाटा PBS ने रिलीज किया है कल, उसके मुताबिक जो मस्टर्ड ऑयल है उसकी कीमत जो पिछले हफ्ते थी वो पिछले साल के इसी हफ्ते के मुकाबले में 54.7% ज्यादा है। वेजिटेबल घी 1 किलो का जो है वो 53% मजीद महंगा हुआ है। इसी तरह आप वेजिटेबल घी जो 2.5 किलो का है वो 48% महंगा हुआ है। चिली पाउडर है वो 33%, और जो मुतवसत तबका सबसे गरीब तरीन लोएस्ट 20% है उसके लिए जो बिजली की कीमतें हैं उसमें 75.3% इजाफा हुआ है। LPG की कीमत में 75% इजाफा है। पेट्रोल की कीमत में 42% इस हफ्ते में इसी साल के मुकाबले में जो पिछला हफ्ता था इसी साल के पिछले साल का, उसके मुकाबले में ये 42%। हाई स्पीड डीजल कामरान 38%। तो ये है वो नंबर्स जिसकी जो हुकूमत को अब उनकी आंखों में ये चुभते हैं। लेकिन जो डिस्क्लेमर भी देना चाहिए, ये नंबर्स जो हैं मैंने और आपने नहीं तख्लीक किए, ये खुद फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर है कि गवर्नमेंट के ही नंबर्स हैं। तो वो हकायक अगर हम हुकूमत या लोगों के सामने रखें तो मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट की तनकीद मीडिया के ऊपर बनती नहीं है। अब
یہ جو انٹرسٹنگ, جو میرے خیال میں کریڈٹ دینا چاہیے, مشتاق گھمن صاحب نے بزنس ریکارڈر میں یہ سٹوری کی تھی کہ وفاقی کابینہ میں 2 نومبر کو اس کے بارے میں ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ جو ہفتہ وار ہم یہ اعداد و شمار جاری کرتے ہیں مہنگائی کے, وہ جاری نہ کریں. اور اس کا ریشنل وہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی ویکلی بنیاد پر یہ اعداد و شمار جاری نہیں کیے جاتے, ماہانہ کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اور اطلاع کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ جب اعداد و شمار آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خبروں کی زینت بنتے ہیں, تو مزید عوام میں غم و غصہ پھیلتا ہے, تو انہوں نے یہی سوچا کہ اس کو جاری نہ کیا جائے. کامران, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ مشتاق گھمن صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں بزنس ریکارڈر میں, ان کے کریڈٹ پہ یہ بات جاتی ہے کہ کابینہ میں جو 2 نومبر کو ڈسکشن ہے اور اس کے جو منٹس جاری ہوتے ہیں وہ ان کے اپنی کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں, وہ پبلک تو نہیں ہوتے. اس کی بیس کے اوپر انہوں نے خبر کی کہ حکومت نے ہفتہ وار جو مہنگائی کا نمبر آتا اس کو کابینہ نے اس چیز کی منظوری دی ہے کہ وہ نمبر ریلیز کرنا بند کر دیا جائے. کیبنٹ کے منٹس ہیں, اس سے میں یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے. وہ غلط خبر نہیں تھی. اچھا, منٹ کے جو ناظرین کیبنٹ کے منٹس ہیں, اس کے مطابق دی کیبنٹ ڈائریکٹڈ دی پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز ڈویژن ٹو اونلی ریلیز دی سی پی آئی آن منتھلی بیسس انسٹیڈ آف ویکلی سی پی آئی اینڈ ایس پی آئی ان لائن ود دی پریکٹس پریولنٹ انٹرنیشنلی. تو یہ کابینہ کا فیصلہ ہے جس کے مطابق جو ایس پی آئی ویکلی بنیادوں پر آتا ہے وہ بند کر دیا جائے. یہ بند نہیں ہوا. اس میں ایک تو غالباً یہ وجہ ہے کہ گھمن صاحب نے یہ بڑا ٹائملی خبر کر دی, شاید حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. اور دوسرا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر ابھی ایک ریویو ہو رہا ہے. میری جو کل کسی سے بات ہوئی, کسی وفاقی وزیر سے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جو وفاقی ادارہ شماریات ہے وہ اس چیز کو ریویو کرے گا, جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں, تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ایس پی آئی کو بند کرنا ہے یا نہیں. اس میں کامران جو کابینہ میں اس وقت ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اندر یہ بات جو میرے ذرائع نے بتایا کہ یہ بات پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے آئی تھی کہ ویکلی نمبر جو ہے وہ شاید ریلیز نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد اس چیز کو جو باقی کیبنٹ ممبرز ہیں, پھر جب پرائم منسٹر آف پاکستان کو بات کہہ دے تو پھر وہ اس کو, وہ لائن کو تو وہ ٹو کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ دروازہ بند ہوتا ہے یا نہیں. لیکن اگر حکومت یہ کام کرتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب تحریک انصاف کے جو چیئرمین بھی ہیں, تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی کی بات اپوزیشن میں رہ کے کرنا کافی آسان ہوتا ہے, حکومت میں رہ کے, اور خاص طور پر اس وقت میں جب مہنگائی اتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہے تو یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہوتی ہے. اب دوسرے اسی طرح سے ایک اور ایشو کی طرف بڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے, خود وزیر اعظم بھی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں تواتر سے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ خطے کے دوسرے ممالک میں پاکستان کے مقابلے میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے, پاکستان نے بڑا اچھا مینج کیا ہے. اور ایک جو ایریا آپ کو پتا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر, اس پر ہم نے ایمنیسٹی بھی دیں, بہت سی مراد بھی دیں, کیونکہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جاب اپرچونٹیز کرتا ہے, امپلائمنٹ لوگوں کو ملتی ہے. لیکن اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایک تمام جو مقامی ہمارے اخبارات ہیں نیشنل, اس میں ایک بہت بڑا اشتہار جو کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے دیا, اور اس کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ اپیل وہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ حکومت سے, اور جو انہوں نے یہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری از آن دا ورج آف کلیپس. نیچے ڈیٹیلز ظاہر ہے کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ جس پر سب سے زیادہ انحصار تھا کہ کنسٹرکشن کے شعبے کو پروان چڑھانا ہے, وہی لوگ جو اس سے منسلک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تباہی کے دہانے پر. کامران, یہ وہی بات ہوئی یو2 بروٹس, جس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنا سب سے بڑا جو ان کا وعدہ تھا کہ انہوں نے 5 سالوں میں 50 لاکھ جو وہ گھر بنانے ہیں, مکان بنا کے انہوں نے لوگوں کو افورڈیبلی وہ لوگوں کو پرووائڈ کرنے ہیں, اسی سیکٹر نے ان کو یہ اشتہار دے دیا ہے. اور میں نے جب یہ اشتہار دیکھا تو مجھے لگا یہ بالکل ٹھیک ہوا حکومت کے ساتھ, کیونکہ جب کنسٹرکشن سیکٹر کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی اسی دن سے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس اسکیم کے آنے کے بعد اب جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے, بہت انفلوئنشل لوگ ہیں, بہت پاورفل لوگ ہیں, انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو گھیرا اور گھیر کر ان سے یہ ایمنسٹی لی. جو کنسٹرکشن سے ایکٹیویٹی تھی اس میں اتنی گروتھ نہیں ہوئی جتنی جو ویکنٹ پلاٹس تھے, جو لینڈ تھی اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو لوگوں نے لینڈ میں انویسٹمنٹ کر کے, اور اس میں بلیک منی آئی. یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جو سورس آف انکم ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر کی ٹیکس ایمنسٹی لیتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. تو ناظرین, جن کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ سارا کام کیا تھا, انہوں نے اشتہار دیا کہ جی اب ہمارے لیے جو پروجیکٹس ہیں اس کو چلانا مشکل ہو گیا. اس کی وجوہات وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اسٹیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو گیا وہ ان کے بقول 76% ہو چکا ہے, سیمنٹ 52% مہنگا ہو چکا ہے, بچومن جو ہے وہ 101% مہنگا ہو چکا ہے, ایلومینیم 74%, اور جو کیبل ہے وہ 43%. تو وہ یہ کہنے کا بڑا مسئلہ ہو گیا. مجھے اس میں تھوڑا سا ایک دال میں
काला भी लग रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर की टैक्स एमनेस्टी स्कीम है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, उसमें जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे इसमें मराहत हैं जो कि लिंक्ड हैं प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से, या उसमें कुछ आपके वो बेंचमार्क्स रखे हुए हैं वो अचीव करने से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फर्दर एक्सटेंशन लेना चाह रहा है कामरान? इस चीज को भी इसमें देखने की और इसमें एक चीज मैं अगर एक ऐड करता चलूं कि वही कि ये जो हुकूमत कुछ दावा करती है, या स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी किया कि जी इन्फ्लेशन, ये जो रुपए की कदर में कमी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो रीजन उन्होंने पेश किया कि मार्च में अगर डॉलर जो है वो 152 रुपए था, तो ये अक्टूबर में 174 रुपए, अब तो बढ़ के 176 रुपए तक हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो तामीरात के शोबे में इस तरीके से जो की कॉस्ट है इजाफा हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम मुद्दे पर बात करेंगे, और वो ये है कि क्या जो IMF है वो अमेरिका उसको अपने जो पॉलिटिकल या जो जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए इस्तेमाल करता है, और क्या पाकिस्तान को IMF को खैराबाद कहना चाहिए। इस हवाले से एक नई किताब सामने आई है, ब्रेक के बाद उसका जिक्र करेंगे। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ प्रोग्राम को बहाल किया जाए और जो मुश्किल शराइत हैं IMF की उसको माना जाए। एक नई किताब आई है मार्केट में जिसे पाकिस्तान के जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं एंड वेल नोन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हफीज़ पाशा ने लिखा है, और उस किताब का क्रक्स ये है कि IMF को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो बुनियादी तौर पर अमेरिका कर रहा है, और यही वजह है कि उनका जो रवैया है पाकिस्तान के हवाले से IMF का वो सख्त है, क्योंकि अमेरिका IMF के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव डाल के जो रीजनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर अपने मुतालबात मनवाना चाहता है। तो शहबाज, ये बात तो ज़ाहिर है कि डिस्कस करते भी रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और डॉक्टर हफीज़ पाशा, वन ऑफ द वेल रिस्पेक्टेड नेम्स इन पाकिस्तान, उनकी तरफ से ये बात आना और साथ ये भी कहना कि हमें IMF को खैराबाद कह देना चाहिए और उसका मुतबादल ढूंढ लेना चाहिए। ये डू यू थिंक कि जो करंट हमारी इस वक्त सिचुएशन है, ये उन्होंने बिल्कुल एक रियलिस्टिक एनालिसिस दिया है, और हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं भी क्या ऐसे मौके पर? देखिए, जो पाशा साहब की किताब है ना, चार्टर ऑफ इकोनॉमी एजेंडा फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसके अंदर एक चैप्टर है IMF के ऊपर, बाकी तो उसमें और पूरा ओवरऑल उन्होंने जो इकोनॉमी है उसको उन्होंने कवर किया हुआ है अपनी किताब में। इसमें कामरान एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो चीज़ है ना IMF के ऊपर अमेरिका का दबाव, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये माजी में भी रहा है। पाकिस्तान ने शायद ही कोई ऐसा IMF का प्रोग्राम किया हो जिसमें उसने अमेरिका की मदद ना ली हो। जो इसहाक डार साहब का प्रोग्राम था 2013 से 2018 वाला, वो उस वक्त भी IMF के ऊपर अमेरिका का दबाव था, लेकिन उस वक्त वो पाकिस्तान के हक में दबाव था, तो हमें वो दबाव बुरा नहीं लगा। मेरे उस वक्त के अगर आप आर्टिकल्स उठा के देख लें एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, तो मैंने बारहा ये चीज़ लिखी कि 16 वेवर्स, एक प्रोग्राम के अंदर 16 वेवर्स, जहां पे जो कि कोर था उसका पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम का जो शराइत थी, जिनका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल फुटिंग के ऊपर खड़ी हो जाए, उसके ऊपर IMF ने वेवर दिया था, और ये कभी भी अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है। आज जबकि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात उस तरह अच्छे नहीं है, उसमें अफगानिस्तान भी फैक्टर एक है, चीन का भी एक फैक्टर है, आप बेहतर जानते हैं बीइंग फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, तो उस वक्त हमें आज IMF का जो दबाव है वो बुरा लग रहा है। तो ये तो एक इसका जो क्वेश्चन है, ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी से भी रिलेटेड है ना, कि अगर आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हैं या ठीक नहीं है तो वो क्यों हैं? मसलन एक वेस्टर्न डिप्लोमेट से मेरी बात हो रही थी, जो अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, तो उनका ये ख्याल था कि ठीक है अमेरिका को वहां से शिकस्त हुई है, लेकिन इस तरह के बयान देना कि जी उन्होंने अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों से निजात हासिल कर ली है, ये तो जो अमेरिका को शिकस्त हुई है उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। तो आपको ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है? आप बैल मुझे मार, गलतियां हमारे से भी हैं ना, तो फिर अमेरिका है तो सुपर पावर, तो फिर आपको वो क्यों ये इतना इजी वे देगा? जो पार्लियामेंट में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी और उससे पहले भी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसने एंकर पर्सन्स की और एडिटर्स की एक ब्रीफिंग की, उसके अंदर भी ये बात हुई थी कि पाकिस्तान को एक बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, और उसकी वजह यह है कि चीन के पास पाकिस्तान को देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अमेरिका जो है वो IMF के ऊपर भी इन्फ्लुएंस रखता है, वो FATF के ऊपर भी इन्फ्लुएंस रखता है, तो हमें अमेरिकन को थोड़ा सा आपको मद्देनजर रखना है। तो इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अभी भी हम नालायक बच्चे ही हैं, हम अपना सबक याद नहीं कर रहे, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उस्ताद है उसको किसी तरीके से रिश्वत देकर या उसको। अच्छा, हम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे तो बड़ा बिलीव करते हैं, लेट्स अस्यूम के, और ठीक है कि IMF को इस्तेमाल करता है अमेरिका,
تو کیا متبادل کیا سجیسٹ کیا ڈاکٹر اچھا حفیظ پاشا نے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ڈاکٹر دیکھیں پاکستان کی جو اکانومی کی جو پرابلم ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے اور اس کے جو سولوشنز ہیں. اب یہ بات کہی جاتی ہے جو پالیسی میکرز ہیں اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے بھی کہ سولوشنز بھی نون ہیں, لیکن جو ایک انہوں نے ہوم گرون پیکج کی بات کی ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے, یہ پیکج ان کے خیال میں اگر کیوں یہ بات کر رہے ہیں, نمبر ون وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آئی ایم ایف پاکستان کا پروگرام ٹرمینیٹ کر دے کیونکہ ابھی تک تو پروگرام ریسٹور نہیں ہوا باوجود اس کے کہ حکومت نے پوری اپنی ایفرٹ کی ہے, یا پھر پاکستان وڈرا کر جاتا آئی ایم ایف کے پروگرام سے کیونکہ ہم یہ شرائط کچھ ایسی ہیں جو مان نہیں سکتے. تو کامران 4-5 بڑی جو چیزیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں جو ان کی جو سب سے پہلی ایک سجیشن یہ ہے کہ اس سال پاکستان کے تقریباً $15 ارب کا غیر ملکی قرضہ واپس کرنا ہے. تو ڈاکٹر پاشا صاحب یہ اس میں وہ تجویز دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیٹ ریسکیجولنگ کے لیے بات کرنی چاہیے چین سے اور باقی جو بائی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں ان سے. میرا اس کے اوپر تھوڑی سی آبزرویشن, یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے ڈیٹ ریسکیجولنگ. تو مطلب اس ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں وہ کسی کے ہیں. ایک دوسرا ڈیلیئنگ دی انیویٹیبل, ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ایک تو ان کی طرف سے یہ سولوشنز ہیں, میرے اس کے اوپر کویسچنز ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد نئے قرضے لے لینے چاہیے تاکہ جو ہمارے ریزروز ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے. اگین اٹس ناٹ اے سولوشن, قرضہ لے کے تو ملک چلا رہے ہیں, ہم اسی کے اندر اسی دلدل میں اور پھنس جائیں. تیسری وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو آئل اینڈ ڈیفٹ پیمنٹ جو ہم سعودی عربیہ سے ہمیں $3 ارب کی سالانہ لے لینی چاہیے, ابھی $1.2 ارب کی بات ابھی ہوئی ہے. اگین اس میں کیا سولوشن ہے مجھے آنیسٹلی اس میں سمجھ نہیں آ رہی. چوتھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے جو اگین قرضہ لینے کا ہی ایک انسٹرومنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, جس پہ ون آف دا ہائیسٹ ہم انٹرسٹ ریٹ پے کریں 11% روپے میں اور 7% $US میں. مطلب امریکہ سے 2% پہ قرضہ پکڑو کسی بینک سے, پاکستان میں لگاؤ 7% اس پہ ڈالر ٹرمز میں قرضہ لے لو. تو ڈاکٹر پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل سیکٹر کی وقتی اسٹیبلٹی کے لیے اس کے ریٹس کو اور بڑھا دیں. اچھا مجھے تو اس کی فرینکلی میں اس پہ کیا کمنٹ کروں, ہمارے استاد ہیں وہ. پھر وہ اگلی بات یہ کر رہے ہیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, اس کو نیئر ٹو زیرو لے جاؤ تاکہ آپ کے ایکسٹرنل سیکٹر کی اسٹیبلٹی آ جائے, آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہ پڑے. تو پھر اگر ہم اس کو نیئر زیرو لے جاتے ہیں پھر آپ کی جی ڈی پی گروتھ رک جاتی ہے, پھر مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, پھر بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. سولوشن اگین وہ اس میں دیکھیں کیا اس میں سولوشن والی بات ہے. ایکسپورٹس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپورٹ سکیمز ہیں اس کو لنک کر دیں جو آپ کی ایکچوئل ایکسپورٹ ریسیٹس پاکستان میں آتی ہیں اس کے ساتھ. اور آخری وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو ٹیکسیشن میں آپ انڈسٹریل سیکٹر کو مزید کریڈٹ دیں, ان کے لیے ایکسپینشنز کے لیے, رینوویشنز کے لیے ان کی جو مشینری ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس کریڈٹ دیں. تو ٹیکسوں کی چھوٹ دے کہ ہم یہاں تک پہنچے, وہ مزید چھوٹ چاہ رہے ہیں. تو میرا فرینکلی یہ ان کا پیکج اور یہ اس کے اوپر میرے کمنٹ ہے. اس پہ میرے خیال میں بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ایک ایسی شخصیت ہمیں ڈریں گی. آپ کو پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ آنے کے بعد ایک ایڈوائزری کونسل بنی تھی اور وہ اس ایڈوائزری کونسل کے ممبر تھے, اور ون آف دا فیو وائسز جنہوں نے اس وقت اپوز کیا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے, انہوں نے بھی کچھ متبادل دیے. تو بریک کے بعد ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمیں جوائن کریں گے اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے. اسٹے ود اس. جی پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے, ویل نون اکانومسٹ. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم جو ڈاکٹر پاشا صاحب نے کتاب لکھی ہے اور آئی ایم ایف کا جو ذکر کیا اس پہ بات کریں, تھوڑا اس پہ ذکر کر لیں کہ یہ جو گورنمنٹ ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہے یا فیصلہ آلریڈی کر لیا ہے کہ جو ویکلی بنیاد پر ہم مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کرتے ہیں, سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ جاری کیے جائیں, یعنی کہ سی پی آئی یعنی کہ ماہانہ جو بنیاد پہ ہے اسی پہ انحصار کیا جائے. اور ان کا لاجک یہ ہے کہ خطے میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جو ہفتہ وار اس طرح کے اعداد و شمار جاری کرتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں یہ تو صحیح ہے. بہت کم ملک ہیں جو یہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کو ریلیز کرتے ہیں, لیکن دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. آخر یہ ہے یہ کیوں آیا ہے اور کیوں آ گیا تھا؟ یہ 1969 سے شروع ہوا ہے پاکستان 1969 سے یہ جی 1969 سے. کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس زمانے میں ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ چلا تھا وہ چینی کے پرائس سے بڑھا تھا. تو اب حکومت نے کہا کہ یار ہم 1 مہینہ انتظار کرتے ہیں سی پی آئی کا اور اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ تو بہت لمبا ٹائم لیگ ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ویکلی وہ ان آئٹمز کر لیا جائے. بے شک آپ پورے جو کنزیومر پرائس انڈیکس میں ہیں 500 آئٹم, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان آئٹمز کو لیں جو عوام بالکل جو روزمرہ میں استعمال ہوتی ہیں.
تو اسی لیے اس میں سے کوئی آج کل 51 آئٹمس لیے جاتے ہیں اور یہ 50 مارکیٹس ہیں 17 شہروں سے اور وہاں سے یہ چیزیں جو وہ چیزیں ہیں جو ڈیلی نیسیسٹیز کی ہیں تو اس کے ٹرینڈ کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ اگر اس میں تاکہ وہ ہر حکومت وقت کو ود ان ویک شارٹر پیریڈ میں پتہ چل جائے کہ کہاں پہ کیا ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے تاکہ اس کو ایکشن اور اس میں اگینسٹ پالیسی لینے میں فائدہ ہو سکے. ورنہ یہ کہ آپ ایک مہینے انتظار کریں گے اس وقت تو پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہ چکا ہوگا. قطع کلامی ہوتی ہے. اس گورنمنٹ کا جو حال ہے جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کو تو ویکلی بلکہ ان کو تو ہر 2 دن بعد ریلیز کرنے چاہیے تاکہ یہ تو بند کر رہے ہیں الٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہ جاری. سری لنکا اپنے ملک میں وہ ڈیلی ریلیز کرتا ہے چند سینسٹیو آئٹمز جو ہیں کھانے پینے کے لیے اس کو وہ انڈیکس کی شکل میں نہیں کرتا وہ پرائس بتا دیتا ہے کہ آج اس کی پرائس یہ رہی ہے. تو ہمیں بھی جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہیں ہمیں بھی سری لنکا کو فالو کرنا چاہیے. ناٹ ٹو مینشن کہ ویک میں اس کو بھی بند کیا جائے نا بند نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک انفارمیشن ہے اور اس انفارمیشن کے جو ہے بڑا یوزفل انفارمیشن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں IMF کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی رہی ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا رپورٹ کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس میں کیا میتھڈالوجی ہوگی. تو اگر حکومت ایسا کام کرنے جاتی ہے آلدو انہوں نے فرائیڈے کو ریلیز تو کر دیا ہے لیکن ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے یہ بند ہو سکتا ہے. تو اگر حکومت ایسا کوئی کام کرتی ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیں ہم IMF کے 2 جو ہے نا وہ ہے ایک میتھڈز ہیں اس کے میتھڈ ہے جس کو ایک تو GDDS ہے جنرل ڈیٹا ڈسیمینیشن سسٹم اور ایک ہوتا ہے SDDS. تو SDDS وہ ہے جس میں بڑا کوئک آپ ریلیز کرتے ہیں کوارٹرلی GDP وغیرہ اور اسی طریقے سے منتھلی امپلائمنٹ یا ان امپلائمنٹ کا نمبر. ہم ابھی وہاں تک اس اسٹیج سے نہیں پہنچے تھے لیکن ہم GDDS ہم فالو کرتے ہیں. تو اگر اس میں سے کسی کو بجائے بہتر کرنے کے اگر کوئی چیز نکال رہے ہیں تو انٹرنیشنل اداروں میں بھی ایک سسپیشن ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب ان کے پاس سلوشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی تو کنٹرول ہونی یہ وہی بات جو ہم مزاق میں کہتے تھے کہ غربت ختم نہیں ہو رہی غریب ختم ہو رہا ہے. تو اب یہاں پہ بھی مہنگائی ختم نہیں ہو رہی مہنگائی بتانے کے جو اشارے ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں. تو یہ کرنا نہیں چاہیے کیا حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کوئی سلوشن ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں یا پھر وہ خود ایک وجہ ہے مہنگائی بڑھنے کی؟ دیکھیں سب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہاہاکار ابھی بڑا ریسنٹ فنامنا ہے. 5-6 مہینے سے اس میں بڑی تیزی آئی ہے. تو 5-6 مہینے میں کیا ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتنی تیزی آ گئی ہے چیزوں میں؟ میرے نزدیک ایکسچینج ریٹ کا جو ڈیویلیویشن شروع ہوا ہے ڈپریسیشن مئی سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب تک جاری ہے اس نے بہت تباہی پھیر دی ہے پاکستان میں. اور یہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی جو ایک زمانے میں پیک پہ تھی آج اگر زمین میں آ گئی ہے وہ اس میں سب سے بڑا رول اسی نے پلے کیا ہے. اور میں ڈے 1 سے کہتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آستین کے سانپ تلاش کریں لیکن اگر کوئی نہ سنے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس میں بتا سکتا ہوں. تو یہ ہوا ہے. دیکھیں جب ہم نے ایک راؤنڈ آیا تھا انفلیشن کا جب ہم نے IMF کا پرائر ایکشن امپلیمنٹ کرنا شروع کیا جس میں دھڑا دھڑ ایکسچینج ریٹ 121 سے لے کے 121 روپیہ پر ڈالر سے جب ہم نے 166 روپیہ پر ڈالر پہ پہنچایا تھا اس کا ایک امپلیکیشن تھا. پلس انٹرسٹ ریٹ کو بڑی تیزی سے بڑھایا تھا. تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے انفلیشن نہیں کم ہوتا بلکہ وہ پروموٹ کرتا ہے انفلیشن کو. 1% انکریز ان ڈسکاؤنٹ ریٹ انکریزز انفلیشن بائی 1.3% انکریزز. ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر آپ وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا اس وقت نقطہ نظر ہے خود وزیر اعظم عمران خان صاحب تواتر سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ تو انٹرنیشنل فینومینا ہے. پاکستان تو بڑا اچھا وہ کر رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ ہو یا انٹرسٹ ریٹ ہو یہ تو فیصلے حکومت پاکستان نے لینے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان کا جو مہنگائی ہے اس کی وجہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز کی پرائس اوپر گئی ہیں وہ ہے یا ہمارا یہ لوکل مسئلہ ہے؟ دیکھیں بہانے اگر تلاش کرنا ہو تو اس کے لیے بہت راستے ہوتے ہیں.
ہم کہاں سے تیل کی قیمت کو اس کے بڑھنے کو جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ 1 سال پہلے اتنا تھا اور ابھی 100% بڑھ گیا ہے، ہم ایک ان نیچرل ماحول سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، جبکہ یہ 36 37 یا $40 کے بیرل کے قریب ہو گیا تھا پینڈیمک کے پیک میں، جب دنیا بالکل بند ہو گئی تھی، تمام کارخانے ایکٹیویٹیز، اکنامک ایکٹیویٹیز بند ہو گئی، ٹریول بند ہو گیا، تو ڈیمانڈ فار آئل جسٹ کولیپسڈ، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت کم آ گئی تھی. تو دیٹ از این ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ جو سینچری میں آتے ہیں. اس ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ سے آج اگر وہ اپنی نارمل حالات میں واپس آ رہا ہے $80-85، یہ تو 2013-14 میں $108-110 تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں چل رہی ہیں، تو ابھی تو اس لحاظ سے کافی کم ہے. 80-85 پہ اگر ہم کہیں کہ یہ تباہی مچ گئی ہے، وہ ایک ان نیچرل اس سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نارمل یہ 80-85 ہی نارمل جو ہے یہ ہے، لیکن چونکہ یہ بڑھ رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے اور کہا جائے کہ جی اس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہے. اسی طریقے سے پام آئل وغیرہ جو تھا وہ بھی کافی نیچے چلا گیا تھا، اب وہ بھی اپنے نارمل کی طرف سے واپس آ رہے ہیں کیونکہ دنیا بھی نارمل کی طرف جا رہی ہے. تو جو ایکسٹرا نارمل اس میں چیزیں آئی ہیں وہ ہمارے ایکسچینج. ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی کتاب کی. اس میں انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ جو امریکہ ہے تھرو IMF وہ آرم ٹویسٹنگ کرتا ہے پاکستان کی. بازی میں آپ اس گروپ میں شامل رہے ہیں جو IMF کے ساتھ مذاکرات بھی کرتا رہا اور غالباً آپ US ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتے رہے ہوں گے. تو ایسے کوئی واقعات آپ کے نالج میں ہیں جو آپ شیئر کر سکیں کہ امریکنز نے US ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں پازیٹیو یا نیگیٹو رول پلے کیا ہو پاک IMF ٹاکس کے اندر؟ دیکھیں پہلے یہ چیزیں بڑی امپلیسٹ ہوا کرتی تھی. ہم سب کو پتا تھا کہ US ٹریجری سے اس کے جو ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں نا واشنگٹن کنسنسس آپ ہی کے پروگرام میں تو میں نے بتایا ہے، کنسنسس کس کے درمیان میں ہے؟ IMF، ورلڈ بینک اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری. تو ہم کیوں اس کو نکال دیتے ہیں US ٹریجری؟ ایک دو ایسے واقعے بتائے ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے جہاں پہ آپ US ٹریجری میں گئے، پہلے کام نہیں بن رہا تھا، پھر وہاں سے فون کال گئی اور کام بن گیا. دیکھیں یہ سب بہت ساری چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن ابھی میں آپ نے جب پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں. جب حکومت آئی تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پہ انٹرفیرنس ہو؟ میک نو مسٹیک، وی ول ناٹ الاؤ IMF، وی ول ناٹ الاؤ IMF. لفظوں پہ غور کریں، وی ول ناٹ الاؤ IMF ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان ٹو ری پے چائنیز ڈیٹ. نمبر 1. نمبر 2، جب ہم نے وہاں انڈونیشیا میں جب ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب ملے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے، تو وہ انہوں نے ان سے کہا کہ جی ہم آ رہے ہیں IMF میں. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل اپلائی کر دیں. تو اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو جو اسپوکس پرسن تھی اس سے کسی جرنلسٹ نے پوچھا، غالباً انڈین جرنلسٹ تھا، کہ پاکستان IMF میں وہ اپلائی کر رہا ہے اس کے اسسٹنس کے لیے، تو آپ کا کیا ریویو ہے؟ کہتا ہے کہ یس وی ہیو ریسیوڈ دس ریکویسٹ، وی ول ایویلویٹ اینڈ دین وی ول کم بیک. چلیں یہ تو ظاہر ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا بالکل اثر و رسوخ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر IMF سے جان چھڑانی ہے تو اس کا کوئی متبادل بھی چاہیے، اور ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کچھ جو متبادل بتائے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو قرضے دینے ہیں ان کو ری شیڈیول کر لیں، مزید نئے قرضے لیں، جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کو مزید جو ہے وہ پروموٹ کریں. ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح متبادل ہے؟ کیونکہ شروع میں جو ایڈوائزری کونسل کی میٹنگز تھیں، جب IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، آپ اس میٹنگز میں موجود رہے ہیں اور آپ ون آف دوز پیپل جنہوں نے اپوز کیا تھا کہ IMF کے پاس نہ جائیں، اور ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی متبادل سجیسٹ کیا ہوگا. بالکل متبادل تھا، اور آج بھی ہے، ہمیشہ رہتا ہے متبادل. ایسے تو نہیں ہے کہ پہلے تو کیا پاشا صاحب نے جو متبادل سجیسٹ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ ہے پوائنٹ ٹھیک ہے، کچھ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اپلیکیبل ہے یا ٹھیک. میرے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے، میں کسی اور طریقے سے کروں گا. لیکن کچھ باتیں صحیح ہیں. ڈیٹ کی انہوں نے جو بات کی ہے، اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر کسی ایک ملک کا اتنا بڑا ڈیٹ ہے جو ہم اگر پیمنٹ کرنے سے ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے، تو ہم اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. بائیلیٹرل طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت ہم ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں. تو آئی ایم شور کہ
وہ ملک جو ہے نہ نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی ملک نہ نہیں کرتا. جہاں تک پیرس کلب وغیرہ کا تعلق ہے، وہ پیرس کلب میں جب جائیں گے تو آئی ایم ایف کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے، بغیر آئی ایم ایف کے نہیں آتے. اور پیرس کلب کا ڈیٹ کوئی زیادہ ڈیٹ اب رہا بھی نہیں ہے، وہ میرے خیال میں 10-11 بلین ڈالر کے قریب رہ گیا ہے ٹوٹل پیرس کلب کا ڈیٹ. اور اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اینول کا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر آپ کوئکلی 30 سیکنڈز میں کیا سولوشن ہے؟ 1 2 3 سٹیپس. اگر آئی ایم ایف کو بائے بائے کہتے ہیں تو کیا کریں ہم؟ دیکھیں، کوئی کوئک فکس تو نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس ٹیم کو بدل کے کسی کو لے آیا جائے اور اسے کہے کہ یار اس کو ٹھیک کر دو، اور ہفتے 10 دن مہینے کے بعد کہیں یار کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب نے ٹیم چینج کرنے کی بات کی، اسی پہ ہم بریک بھی لیتے ہیں کامران. نہیں ان کو نہیں ٹیم چینج ایک چیز 30 سیکنڈ میں کسی نے کسی کو رابطہ کیا ہے، کسی نے کسی کو رابطہ کیا ہے کہ شاید ضرورت آپ کی پڑ جائے. صحیح، وہ سب وقت آئے گا، شاید وہ وقت I will take a decision when we arrive at the bridge. Okay, right, sir. تو بہت ہیں طریقے. دیکھیں، آپ کو میں ایک یہاں بھی میں بتا چکا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، 3 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار اگریسو and yet selective import compression policy آپ لائیں. کسی نے سنا نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے 500 کو 24 آئٹم کہا کہ جی اس پہ تو 100% کیش مارجن لگا دی ہے، جس کی ٹوٹل مالیت 1.4 یا 1.6 بلین ڈالر تھی. اب آپ بتائیں جہاں 60-65 بلین ڈالر کے امپورٹ ہو رہا ہے، اس میں سے 1.6 بلین نہ آئے تو کیا قیامت ٹوٹ جائے. چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگریسولی ہونا چاہیے، وقت ہمارے پاس کم ہے. بالکل ہونا چاہیے. جو شہباز نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر وہ بات ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پروگرام ہے تو ڈیٹیل جو بھی پرسکرپشن آپ سے پوچھیں گے کیسے اس میس سے نکلا جائے. بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کچھ پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر. اسٹے ود اس. یہ فیصلہ کر لیا ہے تو شہباز یہ اس لیے ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. 2 اس کی امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک کہ اگر تو پاکستان اس کو ایک تو الاؤ کرتا ہے تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ تو ویسے ہی سسپینڈ ہے. دوسرا جو ہے آپ کو بھی بہتر پتا ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم 2 وے ٹریڈ الاؤ نہیں کرتے. صرف افغانستان اپنی چیزیں جو ہیں وہ واگا کے ذریعے بھارت بھیج سکتا ہے، بھارت جو ہے واگا کے ذریعے افغانستان کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. دوسرا امپورٹنٹ پہلو کہ ریکویسٹ کون کر رہا ہے؟ افغان طالبان کر رہے ہیں کہ ہمیں الاؤ کریں، آپ اجازت دیں کہ بھارت ہمیں امداد بھیجے. اس کا مطلب ہے کہ طالبان جو ہیں بھارت کی امداد قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کہیں نہ کہیں افغان طالبان اور بھارت کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پیش رفت بھی ہو رہی ہے. کامران، اس میں جو ایران کی چاہ بہار پورٹ تھی اس کو ایز این آلٹرنیٹو گوادر پورٹ کسی دور میں پیش کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. یہ پچھلی دہائی کی بات ہے. لیکن جو چاہ بہار پورٹ ہے وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے، اور جو گوادر پورٹ ہے وہ ڈیپ سی پورٹ ہے. کوئی کمپیریزن بنتا نہیں تھا، لیکن بھارت کی طرف سے ایک اس وقت ایک چیز سامنے آئی تھی کہ نہیں، یہ اس کو ہم آلٹرنیٹ روٹ یوز کریں گے اور یہاں سے پھر ہم جو ٹریڈ کریں گے ود افغانستان. لیکن انٹرسٹنگلی جیسے آپ نے ذکر کیا، اب بھارت نے بیسکلی تو بھارت نے پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی تھی جس کا حکومت پاکستان نے رسپانس نہیں دیا تھا. یہ ریکویسٹ غالباً پچھلے مہینے آئی تھی، 50,000 میٹرک ٹن وہ دینا چاہ رہے تھے. اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1، اگر بھارت نے اس کو آفر کی، جو دوسرا آپ نے کہا جی، اور افغانستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو اس کا مطلب ہے دونوں بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اور بھارت کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایک رول لینا چاہ رہا ہے. جس سے ایک چیز اور ثابت ہوتی، جو غالباً کل آپ نے پروگرام میں ڈسکس کی تھی یا کہیں اور یہ بات ہوئی تھی، کہ جو اسپیس ہے پاکستان کے پاس ٹو مینوور دا تھنگز وہ بہت لمیٹیڈ ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جو انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں افغانستان سے ابھی آؤٹ ہوئے ہیں، جس میں ویسٹرن پاورز ہیں، یورپینز ہیں، انڈینز ہیں، وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے. دوسرا یہ کہ یہ ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک ہے، جو افغانستان پاکستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے 2010 والا، اس کے اندر ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ بھارت سے کوئی چیز وایا روڈ افغانستان چلی جائے. جو افغانستان سے بھی آتی ہے وہ واگا بارڈر پہ جاتی ہے، وہاں پہ ان لوڈ ہوتی ہے، ان لوڈ ہو کے پھر وہ مزدور ٹرک، جی بالکل، وہ بھارتی ٹرک میں جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی اب یہی ایشو ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 50,000 میٹرک ٹن گندم ہے اس کے لیے کم از کم 5,000 ٹرکس چاہیے. تو کیا پاکستان الاؤ کرے گا کہ جو وہ بھارتی ٹرکوں میں ہی آئے یا اس کو وہاں پہ واگا پہ ان لوڈ کیا جائے؟
वहाँ से फिर अफगानिस्तान के या पाकिस्तानी ट्रक्स उनको लेके आएँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक मेरे ख्याल में सवाल है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो जाहिर है कि पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, दोनों मुल्कों दोनों जो अतराफ़ हैं, दोनों साइड्स हैं, एक अग्रीमेंट भी हुआ है सीज़ फायर का जो 9 नवंबर से काबिल अमल है। और कल तस्दीक खुद भी की अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कि वो एज अ सालिस के तौर पर जो अफगान तालिबान है वो किरदार अदा कर रहे हैं और उनको तवक्को है कि इसकी मुस्बत आउटकम सामने आएगी। अब जो हमारे पास खबर है, अभी तक ज़ाहिर है कि बहुत सी तफसीलात सामने आ रही हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू है कि जो TTP है उसने 3 मुतालबात जो पाकिस्तानी हुकाम है जो उनसे बात की है उनके साथ उन्होंने रखे हैं। और वो 3 मुतालबात क्या हैं? नंबर 1 उनका मुतालबा ये है कि जिस तरह अफगान तालिबान को इजाज़त दी गई थी कि कतर में उन्होंने अपना एक सियासी दफ्तर खोला था, पाकिस्तान भी इसी तरह से उनको इजाज़त दे कि TTP किसी तीसरे मुल्क में अपना एक सियासी दफ्तर खोले। दूसरा जो उनका मुतालबा है वो ये कह रहे हैं कि जो फाटा का हमने मर्जर किया था KPK के साथ, उसको फैसले को वापस लिया जाए। और तीसरा जो कोई हैरान कुन बात नहीं है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम लाया जाए। अब ये जो 3 मुतालबात हैं, हाल ही में जो पार्लियामेंट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग हुई उसमें कहा गया है कि बुनियादी तौर पर ये एक तो रेड लाइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एक इस्लामिक रिपब्लिक है। पाकिस्तान के आइन में बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी कानून जो इस्लामी तालीमात के इस्लाम के मुनाफी हो उसको नाफिज नहीं किया जा सकता। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए और तमाम जो लोग हैं उनका इत्तेफाक राय होना चाहिए कि आखिरकार हमने TTP का क्या करना है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।